बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। आवाज़ हक जापान टीवी से मैं हूँ राना अबरार हुसैन, और आज की नशिस्त में हमारे साथ शिरकत गुफ्तगू हैं, शरीक गुफ्तगू हैं जनाब ग़ुलाम मुहिउद्दीन गोलड़वी साहब। तो जनाब जो हैं वो इंतहाई जो है वो जो जब पेश करते हैं अपना कलाम या गुफ्तगू, तो उसमें जो है मुदल्लल गुफ्तगू होती है इनकी, और रूह परवर ख़िताब होते हैं जो आज तक मैंने इनके मुख्तलिफ महफ़िलों में सुने हैं, और इंतहाई पुरकशिश शख्सियत है। तो मैं आज इनसे जो आगाज़ करता हूँ गुफ्तगू का, पहले तो उन्हें वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में, और फिर इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब आप जो हैं पाकिस्तान जो है वो किस इलाके से तल्लक़ है, आपका किस सिटी से तल्लक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मोहब्बत फरमाई और आवाज़ हक जापान टीवी में आपने मुझे मदऊ किया। मैं इस सपासगुजारी के बाद शुक्रगुज़ार हूँ आपकी इस पूरी टीम का जो आपके साथ इस कार्य खैर के अंदर शामिल है। मैं इस मोहब्बत के लायक नहीं जिस मोहब्बत से आपने मुझे याद फरमाया। मैं यही कहूँगा ये आपका बड़ापन है, आला ज़र्फ़ी है। आपने पूछा कि मैं किस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। बुनियादी तौर पे मेरे वालिदैन में मेरी वालिदा साहिबा की तरफ से ख़ानदान और वालिद साहब की तरफ से जो ख़ानदान के हमारे अकाबिर बड़े अफराद थे जी। वो सारे अमृतसर और फ़िरोज़पुर इंडिया से तशरीफ़ लाए और लाहौर सदर कैंट में ही आके ठहरे। इस वजह से ऐसा नहीं है कि हमारा कोई पीछे कोई गांव हो। बेसिक मेरी वालिदा और वालिद उनकी पैदाइश भी यहीं लाहौर की, और लाहौर से ही मेरा ताल्लुक़ है, लाहौर से ही मेरी तालीम रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक गुफ्तगू तो मुख्तलिफ दीनी भी करते रहेंगे, दुनियावी भी करते रहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके नाम के साथ गोलड़वी जो है वो नाम में लिखा हुआ है, तो गोलड़वी से गोलड़ा शरीफ जो है वो जहन में जाता है। तो क्या आपकी निस्बत जो है वो पीर मेर अली शाह साहब के वो घराने से भी है कोई उनके साथ, जिसकी वजह से आप गोलड़ भी लिखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। जिस तरह एक पीएचडी डॉक्टर अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाता है या मेडिकल डॉक्टर अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाता है, और अपने लिए ये एजाज़ तसव्वुर करता है, यकीनी तौर पे बखुदा हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हम अहले बैत किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने हज़रत सय्यदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ख़ानवाद मुबारक से निस्बत रखते हैं। मेरी और मेरे ख़ानदान के बेशतर अफराद की निस्बत है गोलड़ शरीफ से, और इसी निस्बत के सबब से हम गोलड़वी हैं। हम में बहुत से पीर भाई हैं जो मेहरवी लिखते हैं। हम गोलड़ शरीफ के ख़ानवादे के साथ ख़ासा देरीना ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में से हैं। मेरी वालिदा साहिबा, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, बिलखुसूस मेरे वालिद गिरामी, इसी तरह मेरे मामू, मेरी नानी, मेरे चचा, इन सब की निस्बत है गोलड़ शरीफ से बिहम्दिल्लाहि ताला। इसी सबब से ये नाम के साथ बतौर एज़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह गोलड़वी का इजाफ़ा है। माशाल्लाह। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक इतनी बड़ी हस्ती, जो उनका एक शेर है कि किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जालड़ियाँ। दादा गंज बख्श अली हजवेरी के जो है वो कब्र मुबारक पे वो तशरीफ़ लाए, तो उस वक़्त उनने ये शेर कहा था जो आज दाता अली हजवेरी साहब के वहाँ आज भी लिखा हुआ है, कनंदा है उनका ये शेर। और आगे भी उनके ख़ानदान में ये निस्बत जो है वो चल रही है कि जिस पे अल्लाह ताला और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो सिलसिला शायरी भी साथ साथ कह ले दीनी अल्फाज में वो बयान करते हैं उनके। तो बड़ी खुशी हुई जी सुन के, इतने बड़े घराने के साथ आपने आपकी निस्बत है, और उसी वजह से आप गोलड़ भी कहलाते हैं। न्याज़मंदी है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जिक्र किया कि जैसे पीएचडी होती है,
اسی طرح ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ گولڈ بھی لکھتے ہیں. تو میں یہ میرے سوال ذہن میں آیا کہ اگر والدین نے اپنے بچوں کو تعلیم دلانی ہو تو کیا جو ہے پی ایچ ڈی تعلیم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا کہ جو درس نظامی ہیں وہ کرانا ان کے لیے بہتر ہے؟ کس کا انتخاب کیا جائے، درس نظامی کا یا کہ پی ایچ ڈی کا؟ بہت خوب. علاقوں کی اپنی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں، پھر خاندان کی اپنی توجہات بھی ہوتی ہیں. بنیادی طور پہ میرا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ہماری تعلیم کا سلسلہ ہے وہ تو دائیں بائیں ہم جن علاقوں میں رہنے والے ہیں جی ان علاقوں میں ہمارا اسکول سے تعلق ہے یا مدارس سے تعلق ہے، افراد یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں، اسی طرح مفتی کورس وغیرہ کرتے ہیں. تعلیم خواہ وہ عصری تعلیم ہو دنیاوی اعتبار سے جی یا وہ قدیمی تعلیم ہو مطلب درس نظامی جس طرح ہے، جی اصل یہ ہے کہ جو تعلیم پانے والا شخص ہے وہ تربیتی پہلوؤں کو لے کے چلے. اس کی تربیت ہونی چاہیے، اس کے مزاج کے اندر عمدگی ہونی چاہیے، اس کی شخصیت سنوری ہونی چاہیے، اور اس کو ایک مثبت سوچ والا، مثبت افکار والا، اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے افراد کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے بہت کچھ کرنے کا اس کے اندر جذبہ. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے اس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور وہ ڈاکٹر ہے، ان لوگوں کے علاج معالجے کے لیے کوشش کر رہا ہے، یا وہ پولیس میں یا فوج میں ہے اور وہ اپنے ملک اور ملت کے تحفظ کے لیے کوشش کرنے کا جذبہ اگر اپنے اندر رکھتا ہے. اسی طرح دیگر بہت سے افراد ہیں جو بزنس مین ہیں. کیا بزنس مین لوگ اپنی طرف سے اللہ پاک کا جو دیا عطیہ ہے وہ مدارس پہ خرچ نہیں کرتے؟ کیا وہی لوگ نہیں ہیں جو مساجد پہ خرچ کرتے ہیں؟ کیا وہی لوگ نہیں ہیں کہ جو رفاہ عامہ کے کاموں کو لے کے چل رہے ہیں، مختلف این جی اوز کو لے کے چل رہے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کو لے کے چل رہے جی ہیں، مختلف انجمنیں ہیں، تنظیمات ہیں، ان کو لے کے چل رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ دین کے ساتھ جڑا ہے تو وہی درست ہے، یا یہ دنیاوی تعلیم ہے تو یہ شاید درست نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں تعلیم کے ساتھ ساتھ یا تعلیم سے بھی زیادہ ضروری وہ تربیت ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیم کا جہاں اہتمام کیا، حقیقت میں وہ تربیت تھی. حضور نے شخصیت کو سنوارا ہے، شخصیت کو بنایا، ان کی اصلاح کی اور ان کو ایک مثبت کردار والا بنایا، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا جی، میں ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جو کہ اکثر سنا جاتا ہے حیات زندگی کے متعلق کہ جو 4 عالم ہیں حیات زندگی کو تقسیم کرتے ہیں کہ عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے اور عالم آخرت ہے. جناب تو اس 4 ہی عالموں کے اندر انسان کی زندگی جو ہے وہ چلتی ہے. تو عالم ارواح میں وہ کون سے وعدے وعید ہیں یا وہ کون سے حلف نامے ہیں جو کہ روحوں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ادھر جب ان کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس کا عالم دنیا میں کس طرح وہ اس کو نبھایا جاتا ہے، یا عالم برزخ میں پھر کیا ہوگا، اور عالم جو آخرت ہے اس میں کیا ہوگا، اس کا تھوڑا سا مختصر لیکن جامعہ جو ہے وہ خلاصہ پیش کیجیے. جب سبھی افراد بصورت ارواح تھے، اس صورت میں اللہ رب العزت نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے مل کے یہ کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم سے وہاں پہ وعدہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کی عبادت کی جائے گی اور اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے، یہ وعدہ کیا تھا. آگے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پھر حضرات انبیاء علیہ السلام لے کے آئے اور انہوں نے وہ عالم ارواح میں کیا ہوا وعدہ یاد دلایا. بھئی جب تمہیں شعور نہیں تھا نا، اب جب تم یہاں پہ پہنچ گئے اور لاشعوری میں ہے تمہارے کہ عالم ارواح کے اندر نہ جانے کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ، تو تم نے یہ وعدے کیے تھے، اب اس چیز کو نبھانا ہے. اور وہ ساری کی ساری باتیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے قرآن اور حدیث کی شکل میں یہاں پہ ہمیں عطا فرمائی. اور عالم برزخ کو وہی چیز بہتر بنا سکتی ہے جو ہماری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے دینی اعتبار سے ہمارے لیے
مثبت اور اہم قرار دے دی گئی ہے. جب ہم اس عالم دنیا میں یا عالم شہود میں، اس عالم کو عالم شہود بھی کہا جاتا ہے، عالم جی دنیا بھی کہا جاتا ہے، عالم عمل بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہم عمل کرتے ہیں، اس میں ہم حاضر ہیں، اس میں ہم موجود رہ کر اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری عالم برزخ کے اندر روشنی ہے، اور عالم آخرت کا انعام یہ اسی عالم دنیا کے اوپر ہی منحصر ہے. باقی عالم ارواح کے اندر سب فطرت پر تھے. ٹھیک. عالم ارواح میں کوئی روح کافر نہیں تھی. جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت لے کے آتا ہے. فطرت مطلب یہ کہ وہ کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہودی نہیں ہوتا، مجوسی نہیں ہوتا، عیسائی نہیں ہوتا. یہیں پہ آ کے اس کے ماں باپ دائیں بائیں جتنے افراد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو دھکیل کے اس طرف لے جاتے ہیں، ورنہ پیدا ہونے والا بچہ تو اسلام پر آتا ہے. جی ماشاء اللہ بڑی تفصیل سے آپ نے بیان کیا. میں اسی سے ملتا جلتا یہ جو نقطہ آپ نے کہا ہے کہ بھی بچے جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ تو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ مختلف جو مذاہب ہیں ان کا اس پہ کوئی اثر، وہ تو ایک مسلمان کی سے ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن وہاں کے اس وقت جس جگہ وہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے دھکیل کے مختلف مذہبوں میں جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ اس میں دھکیل دیتے ہیں. میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں یا دنیا پہ آتے ہیں وہ اپنی چوائس تو نہیں کرتے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوں، یا ان کی چوائس تو نہیں ہوتی کہ میں ہندو کے گھر میں پیدا ہوں یا پارسی کے یا یہودی کے پیدا ہوں. وہ بچے کا تو کوئی قصور نہیں، اور پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے اندر روح پھونکنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے. تو وہ روح پھونکی جاتی ہے اس کے اندر، اور وہ کوئی کسی مذہب کے گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی مذہب کے گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی مذہب کے گھرانے میں. تو جب ان کی خواہش ہی نہیں اپنی تو ہم انہیں، اب وہ جس گھرانے میں پیدا ہو گیا وہ اسی کا، وہ کافر کے ہو گیا تو کافر ہو گیا، وہ مسلمان کے ہو گیا تو مسلمان ہو گیا. ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ جو کافر کے گھر پیدا ہو گئے؟ اگر اللہ تعالیٰ رب عالمین چاہتے تو اسے سب کو ہی پیدائشی طور پہ ہی مسلمان بنا دیتے. تو کیوں اس میں کیا کوئی حکمت ہے یا کوئی وجہ ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، مجبور نہیں کیا، دھکیلا نہیں ہے اس کو اسلام کی طرف. اللہ نے شعور بخشا ہے انسان کو، ایک امتیازی شعور جسے ہم عقل کہتے ہیں وہ اللہ پاک نے انسان کو عطا کیا. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، گرمی کے موسم میں پیدا ہوا تو سردی کے لیے کیوں اہتمام کرتا ہے؟ کیوں اتنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ بناتا ہے؟ جب وہ آیا تو اس کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، پھر کیوں کپڑوں کا اتنا اہتمام کرتا ہے؟ انسان اپنے لیے اچھا سمجھتے ہوئے، اچھا جانتے ہوئے، اپنی خیر کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے. جس کو یہ تو شعور ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے پاکستان سے نکل کے دائیں بائیں کسی ملک میں بیرون ممالک جا کے سفر کر کے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں ان پڑھ اور جاہل پیدا ہوا تھا، نادان پیدا ہوا تھا، لیکن میں نے اس طرح زندگی گزارنی نہیں، میں نے اس طرح رہنا نہیں ہے، ورنہ میں یہاں دنیا میں سروائیو نہیں کر سکوں گا. جس کو سارے شعور ہیں اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ وہ جس بت کے سامنے جھکا ہوا ہے، یا وہ جس سورج کی پوجا کر رہا ہے، یا وہ سلیب کی پوجا کر رہا ہے، وہ کسی کے سامنے وٹ ایور جس کو وہ اپنا خدا بنایا ہوئے، اس کو یہ شعور نہیں تھا کہ میں نے اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کا بھی اہتمام کرنا ہے. آخر کوئی تو ہے معبود جو ان تمام معبودوں سے بڑھ کر سب سے اوپر ہے، کوئی تو ایک ذات ہے. پھر اب تو قرآن اور تعلیمات اسلامیہ بالکل عام ہو چکی ہیں. تو انسان کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے انسان کو جو اللہ پاک نے شعور بخشا ہے نا، عقل دی ہے، اور کچھ بھی نہیں دیا ہوتا، نبی بھی نہیں اللہ نے بھیجے ہوتے، تو پھر بھی عقل مند کے اوپر اپنی عقل سے اس راستے کو اپنانا اور اس راستے پر چلنا ضروری تھا. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مجنون ہو، کوئی پاگل ہو، اس کے اوپر ہماری شریعت گرفت نہیں کرتی، بلکہ یہ شریعت صرف اور صرف اس کے اوپر ہے کہ جو آدمی مجنون نہیں ہے. اسی طرح جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے.
بالغ ہونے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے میں نے یار گھر چلانا ہے، میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے اپنی بہنوں کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے اپنا کوئی نہ کوئی چھت میرے سر پہ ہونی چاہیے، میرے نیچے کوئی نہ کوئی گاڑی بھی ہونی چاہیے، میں زندگی یہاں پہ گزاروں تو اس کے لیے بہتری کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں. بس اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہاں جو دل ہے، جو روح ہے، جو قلب ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، اس کو بھی عالم بالا کے ساتھ مجھے جوڑنا ہے. بالکل قطعی یہ سوچ نہیں ہوتی، یہ سوچ نہیں ہوتی. ساری زندگی اس جہالت کے اندر جب گزار دیتا ہے تو پھر تو اس کا بنتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کے انعام کی جگہ پہ اللہ کی سزا کا وہ حقدار ہو. اب تو ہر چیز عام ہو چکی ہے، ایک ایک کلک پہ سب کچھ موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ رابرٹ غیلم کے متعلق میں نے پڑھا تھا، جی نوائے وقت کا ایک چھوٹا سا کالم جو ہے اس کے اوپر آیا، تو اس نے یہ کہا کہ میں سیکچول ایجوکیشن کا میں ماہر ہوں، اور میں نے قرآن پاک کی یہ تعلیم پڑھی کہ وہ خواتین جو طلاق یافتہ ہیں، جب کوئی شخص انہیں طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے جو ڈیوریشن ہوتے ہیں ان کی ڈیٹس کا، ان کے ایام ہوتے ہیں، وہ 3 مرتبہ وہ دورانیہ گزرتا ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. تو ایسے میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا ایک خاتون کے ساتھ جو رشتہ بندھن ہوتا ہے، 1 مہینہ جب اس طرح اس کے وہ خاص ایام گزرتے ہیں تو اس مرد کے اس عورت کے ساتھ جو اس کے جسم کے ڈی این ایز کے اندر اس کا آپس میں جو ایک ریلیشن قائم ہوتا ہے وہ تقریباً 25 سے 30% ختم ہو جاتا ہے. جب 2 مہینے بغیر ریلیشن کے ان کے گزرتے ہیں تو اس طرح تقریباً کو 60-65% ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو تقریباً وہ 90% وہ عورت جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے وہ سابقہ جو شخص ہوتا ہے نا جس کے ساتھ ریلیشن بنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے وہ ڈی این ایز وغیرہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، تقریباً 90% ختم ہو جاتے ہیں. تو قرآن کی صرف اسی تعلیم کو میں نے لے کے کہ آج ہم جس کو اسٹڈی کر کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، قرآن نے وہ 1500 سال پہلے بیان کیا ہوا ہے، تو میں وہ کلمہ پڑھتا ہوں جو سچے دین کا ہے. تو اگر کوئی سچے دین کی طرف آئے، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسلم برادری بھی اسلام کی چلے جو باقی دائیں بائیں کی اس کی فروع تعلیمات ہیں وہ تو الگ ہیں، جو بنیادی اس کی تعلیمات ہیں اس کی طرف ہی نہیں آتے ہیں. تو ہم کافروں کو کیا کہیں، بلکہ بسا اوقات کافر جو ہیں وہ اپنے علم میں، معلومات میں، ایجوکیشن میں وہ ہم سے زیادہ اسلام کے متعلق جو ہے وہ جان پہچان رکھتے ہیں. جی جی. یہ اس گفتگو سے ایک پوائنٹ اور بھی عکس میں نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاکستان کے اندر، ملک کے اندر جو ہے وہ درس قرآن ہوتے ہیں، مدرسے ہیں، اس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، جی اور پھر جو ہے اتنے بڑی بڑی محفلیں جو ہے نعت خوانی کی ہوتی ہیں، اور پھر محفل میلاد ہوتی ہیں، اور ہر جمعے میں جو ہے وہ ہر خطیب اپنی اپنی مسجد کے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، ہر ہفتے کرتا ہے. اس کے باوجود پاکستان میں نہ تو جرائم رکتے ہیں، نہ قتل رکتے ہیں، اور یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بخشی نہیں جاتی. اتنے زیادہ ملک کے اندر بے راہ روی ہے کہ جو اسلامی مدارس ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی گئی ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس بے شمار جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں اور مقدمات ہوئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا اسلامی ملک ہونے کے باوجود لوگ جو ہے وہ اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ بات تو آپ کی بہت زبردست، اور جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق ہے. ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں، لوگوں کے اکثر یہ سوالات بھی رہتے ہیں، اور ہر درد مند دل کی یہ کڑن بھی ہے. ایک تو افسوس کے ساتھ مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے ہاں جو مساجد اور مدارس کے ساتھ تعلق رکھنے والے سارے نمازی حضرات، جمعہ پڑھنے والے، یہ وہ جمعۃ المبارک کے دن تو پھر بھی کچھ نہ کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں. جی 5% لوگ ہیں، اچھا 5% لوگ، 95% باقی لوگ وہ تو مسجد میں آئے ہی نہیں، انہوں نے تو کچھ سنا ہی نہیں، ان کا تو دین کے ساتھ ریلیشن ہی بس ایک برائے نام سا ہے. یہ نماز پڑھنے والے، یہ داڑھی والے، یہ برقعے والی خواتین ہیں، یہ حجاب والی خواتین ہیں، یہ تو تقریباً کوئی 5% ہیں، 5 سے بہت زیادہ اس کو کھینچیں بہت ہی محتاط ہو کے تو 10% ہے.
تو آپ کے جرائم پھر کدھر سے ہو رہے ہیں؟ 90% کی طرف سے یا 10% کی طرف سے؟ اس کو آپ نے سوچنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آ جائیں مساجد کی طرف. آپ کی مساجد کے اندر آپ سروے کیجئے، آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، لاہور میں دیکھیں، جڑاوالا میں دیکھیں، آپ بہاولپور میں دیکھیں، رحیم یار خان میں دیکھیں، مظفر آباد میں دیکھیں، اٹک میں دیکھیں، کراچی کے اندر چلے جائیں اور جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، بلوچستان کے اندر چلے جائیں، جس علاقے میں آپ دیکھ لیں جہاں آپ رہنے والے ہیں جی وہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کی 20 مساجد ہیں. تو 20 مساجد میں سے بمشکل 6 مساجد کے اندر آپ کے عالم دین باقاعدہ مدرسے کے سند یافتہ ہوں گے. 14 مسجدوں کے اندر کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی نعت خوان ہے، اور کوئی وہ بڑے جو بابا جی تھے نا، میاں جی، ان کا بیٹا ہے. بس جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بیٹے کو رکھ دیا جی، وہ ان کے بڑے احسانات تھے. اب ان 14 مسجدوں کو آپ چھوڑ دیں، جو ان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو اس کا تو پوچھے ہی کچھ نہ. باقی جو 6 ہیں، ان 6 کے اندر مدرسہ کے اندر میں پڑھا ہوں. مجھے یہ پتہ ہے کہ ہماری پوری کلاس کے اندر اگر اسٹرینتھ 40 افراد کی ہے تو اس میں 4 ہی کام کے افراد ہوتے ہیں، 36 تو بس اللہ کی پناہ ہے. اب جو ان 36 نے باقی وہاں پہ جا کے جو کام کرنا تھا، وہ 6 مسجدوں میں سے کوئی اکا دکا کوئی ایسا عالم ہوگا کہ جو واقعی ایک بیدار مغز ہو. ٹھیک ہے. چلیں اب اس بات کو بھی پس انداز کرتے ہوئے ایک بات کا میں مزید اضافہ کرتے ہوئے بات کو اس کو مکمل کر دیتا ہوں کہ جہاں پہ مثال کے طور پہ 6 افراد کی جگہ آپ کہیں کہ 20 مساجد ہیں اور 20 مسجدوں کے اندر لوگوں کا آنا جانا اور یہ وہ، مجھے یہ بتائیے کہ 20 مساجد میں سے تربیت کہاں پہ ہو رہی ہے؟ شخصیت کو نکھارا کہاں پہ جا رہا ہے؟ گھریلو زندگی کے امور پر بحث کہاں پہ ہے؟ کہاں وراثت کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کہاں شعور دیا جا رہا ہے ملت اور قوم کو؟ محرم آتا ہے تو ان کو رلانا ہے، اور ربیع الاول آئے تو ان کے نعرے لگوانے ہیں، رمضان آئے تو صرف ان سے روزے رکھوانے ہیں اور تراویح پڑھوانی، اور حج آیا ہے تو بس وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اس کے علاوہ دین کوئی نہیں. دین تو میں واش روم کے اندر داخل ہوتا ہوں، وہاں سے نکلتا ہوں تو داخل ہونے سے لے کے وہاں سے نکلنے تک، میں دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں تو شروع کرنے سے لے کے اختتام تک، میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو میرے سونے کے وقت سے لے کے میرے بیدار ہونے تک، میں مسجد سے نکلتا ہوں تو نکلنے سے لے کے پھر دوبارہ مسجد میں داخل ہونے تک، دین تو کسی وقت بھی میرے اوپر سائے سے مجھے محروم نہیں کرتا، وہ تو ہر وقت میرے اوپر سایہ فگن ہے. بالکل. تو اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ کہ یہاں دل کی ویران وادی کے اندر کوئی بیج بو کے اس کی آبیاری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو پانی دینے والا کوئی نہیں ہے. بس یہ مسائل ہیں ہمارے. تعلیم تو ہے، جیسے کہ آپ نے بالکل ابتدا میں کہا تھا پی ایچ ڈی کی طرف، پی ایچ ڈی تو چلے گئے، انسان نہیں ہے. ڈاکٹر تو بن گیا ہے وہ آدمی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا ہے، میڈیکل ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، بہت اللہ پاک نے اس کو نواز دیا، کاروباری بن گیا. شخصیت ہی جب کچھ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شخصیتوں کو سنوارنے کے متعلق اتنی تگ و دو فرمائی ہے جس کا حساب نہیں. تو بس یہ وہ امور ہیں کہ جن کے متعلق ہمارے اکابرین، ہمارے صوفیاء توجہ دیتے رہیں. ہاں اب صوفیاء کی بارگاہ میں یہ تو بس ایسے ہی 2 نمبر آدمی ہے، یہ تو بس 10 نمبر آدمی ہے، یہ تو 420 نمبر آدمی ہے. بھائی میں ٹٹول رہا ہوں ان کو، میں نے ان کے دلوں کے اندر جا کے دیکھ لیا. یا اگر ایک آدمی غلط نکلا ہے تو دوسرے کو دیکھ لیں، دوسرا دوست نہیں ہے تو کسی تیسرے کو دیکھ لیجئے. کم از کم میں جس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام جرائم کا سبب ہو سکتی ہے، وہ ہے تربیت سے خالی ہونا. ماشاء اللہ. اچھا جی، آپ جاپان میں میرے خیال کے مطابق 4تھی بار تشریف لائے ہیں. 3 بار پہلے آ چکے ہیں اور 4تھی بار، اور کوئی غلطی ہوئی تو اس کی تصحیح کر دیجئے گا. 5ویں مرتبہ. 5ویں مرتبہ. اچھا، ویری سوری. تو 5ویں مرتبہ آئے اور 3 ماہ کے حساب سے آپ رہے، تو یعنی کہ 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ آپ نے جاپان میں گزار لیے، یعنی تقریباً 15 ماہ کہہ لیں. تو اس میں آپ نے جاپانی قوم کو کیسا پایا؟ جن لوگوں کو آپ نے دیکھا، یا یہاں کا ماحول دیکھا، یا یہاں کے کرائم کے متعلق کوئی آپ کو روڈوں کے اوپر کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، یا پاکستان سے اس کا موازنہ کریں تو آپ کو جاپان کیسا لگا؟
نہیں، موازنہ تو پاکستان سے نہیں کریں گے ہم. پاکستان کے اندر کچھ چیزیں وہاں پہ بہت بہتر ہیں، کچھ چیزیں یہاں پہ بہت بہتر ہیں. جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں گھڑیاں نہیں دیکھنی پڑتی، ہمیں اپنے موبائلز نہیں چیک کرنے پڑتے. ایک بات. دوسرا یہ کہ رمضان المبارک میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ دنیا کے لوگ جن کے لیے آسانی ہو وہ بھاگتے ہیں یار بڑی عید کا مزہ تو پاکستان میں ہی ہے. اسی طرح ربیع الاول شریف کی جو رونق قسم خدا کی میں نے وہاں پہ دیکھی ہے نا جی. ایک مرتبہ یہاں پہ جاپان میں بھی رہا ہوں 2016 میں، لیکن وہاں پہ جو رونق تھی وہ کمال تھی. وہ بہرحال باقی اور چیزیں ایک اپنائیت ہے اس پاکستان کے اندر، کیونکہ وہ ہمارا اپنا دیس ہے، ملک ہے. اللہ رب العزت اچھے حکمرانوں سے عطا کرے تو اقتدار اور اسٹیبلشمنٹ کے بہتر ہو جانے کی وجہ سے باقی افراد کے اندر جب انشاءاللہ دباؤ آیا تو وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. جہاں تک جاپانی قوم کا تعلق ہے تو میرے سے زیادہ تو آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ میرا جو زیادہ تعلق ہے وہ اپنی ہی کمیونٹی سے ہے، اپنے ہی افراد سے ملنا گلنا رہا. 2015 میں، 2016 میں، 2018 میں، اور پھر لاسٹ ایئر 4 مرتبہ، اور یہ 5ویں مرتبہ 2023 میں میں یہاں پہ آیا. تو لیکن یہ کہ جو میں نے سنا ان کے متعلق وہ اچھی اور بری ہر قسم کی آراء سنی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو سور کھانے والی قوم ہے وہ کیسے جو ہے نا وہ ہمدرد ہو سکتی ہے اور وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. بہرحال قوانین ہے، قوانین کی پاسداری ہے. افراد جیسے ہیں ان کے اوپر قوانین کی پاسداری ہے. قوانین کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. صفائی ستھرائی پوری دنیا کے اندر معیاری ہے. میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ 0.8% غالباً، یا کچھ ایسا ہی فگر میں نے کچھ پڑھا تھا ان کے متعلق کہ اتنی صفائی ستھرائی ہے. ان کے روڈز ہیں، ان کی گلیاں ہیں، ان کے گھر بار ہیں، ان کے اپنے اندرونی یا بیرونی تمام تر آنا جانا، گاڑی، مالز، مختلف ہالز، جہاں کہیں بھی آنے جانے کا اتفاق ہوا ہے، صفائی ستھرائی بے حساب ہے اور مثالی ہے. اور ان کی اپنی شخصیت سے بھی ظاہری طور پہ کسی کو کبھی کوئی نقصان، مطلب میں مسجد میں یہ دیکھا ہے اور مسجد کے ساتھ جو تعلق رہا تو مسجد کے اندر لوگ اپنے قیمتی موبائلز اور اپنی گھروں کی چابیاں، کی پاٹ اپنا اور بہت ضروری سامان وہ رکھ کے پھر وضو کے لیے جاتے ہیں اور مسجدوں کے اندر ہی پڑھیں. گاڑیاں ان کی کھلی ہوئی ہیں، مکان ان کے کھلے ہوئے ہیں، دروازے لاک نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ قانون کی پاسداری ہے اور امن و امان بہت ہے. اور یہ مثالی ہے. کسی بھی قومی اور ریاستی ادارے کی کامیابی عدل و انصاف ہوتا ہے. اور ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ کفر کے ساتھ تو ملت قائم رہ سکتی ہے، یعنی کافر لوگ موجود ہیں، سارے کافر ہیں، پھر بھی ملت قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں قائم رہ سکتی. اور یہاں پہ ان چیزوں کا انہوں نے خاتمہ کیا ہے. تو یہ قابل تحسین ہے. ماشاءاللہ جی. آج ہمارے ساتھ جو مہمان تھے وہ غلام محی الدین گولڑوی صاحب تھے. ان سے مختلف سوالات کیے گئے، دینی سوالات بھی تھے اور دنیاوی سوالات بھی تھے، اور کچھ جو ہے وہ جو ملک کے اندر موجودہ صورتحال تھی اس کے اوپر بھی کچھ پریشانی تھی، وہ بھی سوالات کیے. لیکن ماشاءاللہ بڑے جامع جواب اور اچھے تجزیات اور دین کے حساب سے بھی ہمیں ان نے بہت ہی مفصل اور مدلل گفتگو کر کے ہمیں بتایا. تو میں ان کا یہاں آنے پر پھر ایک بار دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہوں. اور آپ سے حاضرین، جو جیسے پہلے ناظرین کہتے رہتے ہیں ہم کہ ہمارے چینل کو اگر ہماری گفتگو پسند آئے اور چینل کا پروگرام پسند آئے تو اسے سبسکرائب لازمی کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے.